मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। नबी ने फरमाया कुत्ता जब बर्तन में मुंह डाल दे तो 3 दफ़ा धो। कितनी दफ़ा धो? क्योंकि नापाक है उसका लुआब, गोरों में है। बर्तन में क्या कुत्ते की ज़बान चाट रहे होते हैं अंग्रेज़ लोग, ज़बान चाट रहे होते हैं। हमारे एक दोस्त नहीं, हमारे उस्ताद थे, गए यूरोप के किसी कंट्री में। एक तो हर बयान में अंग्रेज़ को मैं पता नहीं क्यों रगड़ देता हूँ यार, क्योंकि तुम लोग बहुत ज़्यादा मुतासिर हो, इंस्पायर हो यार, वो गोरा होना चाहिए। असल में एक्चुअली करके ना उसके पागल हो रहे उसके। ओ भाई साहब, शुक्र करो तुम्हें अल्लाह ने काला बनाया, गोरा नहीं बनाया, सांवला बना दिया। वो कल्चर देखने में बहुत अट्रैक्टिव है, अंदर से खोखला है, खाली है, समझ रहे हो। सिर्फ सड़कें वड़कें साफ़ हैं, लाइट नहीं जाती, पानी साफ़ मिल जाता है, इलाज विलाज अच्छा है, अब इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो ये तो इसका ताल्लुक़ तो तहजीब से थोड़ी तरक्की से है ना। क्या ख्याल है भाई, इसका ताल्लुक़ तो तरक्की से हो। तो हमारे मुल्क में तरक्की हो जाए तो हम भी ऐसे हो जाएंगे। वो तरक्की नहीं है हमारे मुल्क में। अब वो क्यों नहीं है? वो इस्लाम ना होने की वजह से नहीं है, वो तो थोड़ा सा इस्लाम है जिसकी वजह से है। ये इस्लाम चला गया तो ये जितनी पोजीशन में आज हम है ना, इससे भी नीचे चले जाएंगे हम। खुद सोच लो, हमारे यहाँ भी अगर बैतुल खलाओं में पानी ना हो इस्तिंजा के लिए, तो अंग्रेज़ तो टिशू पेपर इस्तेमाल कर लेता है। हमारे बैतुल खला में टिशू पेपर मिलेगा तुम्हें? तो सोचो क्या हाल होगा, तेरा क्या होगा कालिया। खैर, तो इसलिए हम तो थोड़े बहुत साफ सुथरे हैं इस्लाम की। जुम्मे को हम नहाते हैं, गवर्नमेंट ने थोड़ी हमें कहा है, ये डॉक्टरों ने कहा है जुम्मे को नहाया करो। मैले से मैला भी जुम्मे को नहा लेता है यार, आज जुम्मे का दिन है, कुछ तो शर्म आई दिया। तो हम तो इस्लाम की वजह से साफ सुथरे हैं। हम जितनी भी सफाई हमारे अंदर पाई जाती है, ये गवर्नमेंट लॉज नहीं है, ये हुकूमत या कल्चर नहीं है, ये क्या है? इस्लाम है। लोग खाने से पहले हाथ धो लेते हैं, ये इस्लाम का हुक्म है। और बहुत सारी चीज़ें। तो वो यूरोप के किसी कंट्री में गए, तो कहते हैं मैं अंग्रेज़ के कमरे में घुसा हूँ, 2 बड़े बड़े हाँफते हुए कुत्ते उसके बेड पे बैठे हुए हैं और ख़ुद बीच में बैठा हुआ है। कहते हैं मुझे तो घिन आई, कुत्ते की लीद में इतनी ख़तरनाक बदबू होती है। देखो, हलाल जानवरों के पेशाब और गोबर में वो बदबू नहीं है, बर्दाश्त वाली होती है वो, और बीमारियां भी नहीं है इसमें। आपने देखा होगा ये गवालों को सारा दिन गाय के गोबरों के बीच में चारपाइयां डाल के खराटे लेके सो रहे होते हैं, ना टीबी होता है ना खांसी होती है। हलाल जानवर है ना, तो इसके गोबर, और बल्कि इसके गोबर के फायदे, इसी गोबर को खुश करके जलाते हैं तो उसके धुएं में बीमारियां नहीं होती जो हम कॉइल जलाते हैं ना मच्छरों के लिए। आप गोबर को खुश करके उस पर खाना पकाओ जला के, उसके खाने का टेस्ट ही अलग होगा। तो ये तो इंसान दोस्त जानवर है। गाय, बकरी, मुर्गी, गाय मुर्गी के बीट नापाक होती है, बहुत ज़्यादा नापाक होती है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में होती नहीं है। तो ये इंसान दोस्त जानवर हैं, इनमें बीमारियां नहीं है, और बहुत कम इनकी बीमारियां जो इंसानों को लगती हैं, वो उनका रेशो बहुत ही कम है। लेकिन इनकी बीमारियां भी इंसानों को नहीं लगती ज़्यादा। देखो, मुर्गियों पे बीमारियां आती हैं, पूरी मुर्गियां मर जाती हैं, उनकी वजह से इंसान एक भी नहीं मरता। गायों में बीमारियां आती हैं, गायों के रेवड़ मर जाते हैं, लेकिन कभी नहीं देखा होगा भैंस वाला गवाला मर गया उस बीमारी से। कुछ बीमारियां हैं गाय भैंसों की जो इंसानों को भी लगती हैं, लेकिन उनका रेशो बहुत कम है। लेकिन कुत्ते, बंदर, ये जितने हराम जानवर हैं, इनमें ऐसे खतरनाक वायरस होते हैं, इंसानों को लगते हैं, वो इंसानों को लगते हैं। इनके लीद में बदबू और इनके पेशाब में बदबू बहुत ज्यादा है। लेकिन गाय भैंसों को छोड़ के गोरा क्या पाल रहा है? बोलो, कुत्ते। गाय पालने के लिए लाइसेंस लो और वगैरह वगैरह, ठीक है, वो प्रमोट करते हैं, लेकिन कहते हैं शहर से बाहर जाओ। भाई, वो तो शहर में भी कोई पाल लेगा ना तो इतनी जरासीम नहीं फैलेंगे। कुत्ता पालने से ज्यादा फैल रहे हैं। घरों में एक अजीब सी स्मेल आ रही होती है कुत्ते की लीद की वजह से। वो कहते हैं ठीक है, कुत्ते को सुधाया हुआ है, यहाँ जाके करना, लेकिन करेगा तो ना, अंदर थोड़ी रखेगा। एक ना एक दिन उस माल मटेरियल ने बाहर तो आना है ना। ऐसे थोड़ी आते ही पैम्पर में जाएगा और वो फिर ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाता। बहरहाल ये बदबू होती है। और वो कुत्ते से अटैचमेंट देखो, कभी नहीं देखा कोई बकरी का बच्चा लेके जहाज़ में सफ़र कर रहा हो, कुत्ते लेके सफ़र कर रहे होते हैं अपने साथ जहाज़ में। अटैचमेंट इतनी है। वो तो वजह वही है कि जब इंसान पैदा करना बंद हो गए, ना बेटी ना नवासी, ना पोती, ना बहुएँ, ना दामाद, तो जो मकाम बेटियों को और बेटों को, नवासों को मिलना चाहिए था, वो सारी मोहब्बतें अंग्रेज़ ने किसको दे दी? कुत्ते को दे दी। फिर जब मैं ये बातें करता हूँ तो लोग कहते हैं आप पता नहीं क्यों अंग्रेज़ों को रगड़ते रहते हो, आप लोगों में भी तो बड़ी ख़राबियाँ हैं,
یقیناً بہت بڑی بڑی خرابیاں ہیں, لیکن اللہ کا بہت بڑا فضل ہے, ہم انسانوں کو کتوں پہ ترجیح دیتے ہیں. ہمارے ہاں منیں منیاں ہوتی ہیں, کتے کتیاں نہیں ہوتی, سمجھ رہے ہو, اور حلال جانور پالتے ہیں. ابھی تو دیکھو میں 2 گائے لے کر آنے والا ہوں, ایک گائے کا میں نے سودا کر لیا ہے, اور انشاءاللہ دوسری گائے بھی میں چولستانی گائے سوچ رہا ہوں, جو دیسی گائے, دودھ بالکل خالص. گائے کے دودھ میں بھی 2 طرح کی کوالٹی ہوتی ہیں, ایک A1 اور ایک A2, یہ نالج سمجھ لو, A1 اور A2. A1 دودھ جو ہے نا وہ باہر کی گایوں کا ہوتا ہے, آسٹریلین گائے, اور یہ باہر کی نہیں, یہ بیکار ہوتا ہے, یہ ہضم نہیں ہوتا بہت سے لوگوں کو. بیکار اس سینس میں نہیں کہ ہر ایک کے لیے بیکار نہیں, لیکن بہت سے لوگوں کو یہ ہضم نہیں ہوتا. یہ جو ہماری دیسی گائے ہے نا, جو گھاس پھوس کھاتی ہے, وہ بھی گھاس ہی کھاتی ہیں باہر کی گائیں, لیکن پھر بھی ان کا دودھ میں وہ کوالٹی نہیں ہے. ہماری جو گائیں ہیں نا خالصتاً دیسی گائے, ان کا دودھ گورے کہتے ہیں A2 کوالٹی ہے. یہ زود ہضم ہے, یہ جلدی ہضم ہوتا ہے, یہ باڈی کو زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے. تبھی کمبخت نہیں کہنا چاہیے, گورے کیا کر رہے ہیں, وہ ہمارے بیلوں کے بیج لے لے کے اپنی گایوں کو کراس کروا رہے ہیں. میں ابھی اس دفعہ جب میں 1.5-2 مہینے پہلے امریکہ گیا ہوں, وہاں میں نے ایسی یہ گائے دیکھی جو بالکل پنجاب میں ہم بقرعید سے لے کر آتے ہیں گائے. میں نے کہا یہ والی بالکل, یہ تو ہمیں ایسے جیسے کوئی لوکل آدمی نہیں مل رہا ہوتا, کہیں جمشید نظر آ جائے امریکہ کے کسی جنگل میں آپ کو, اڑے تو کیا کر رہا ہے انڈا موڑ کا آدمی. ورنہ ہم پہلے جاتے تھے یا دیکھتے تھے ویڈیوز, تو ہمیں وہ فارم ان کی گائے نظر آتی تھی, ان کے بیل بغیر کوہان والے بیل, عجیب سے منہ ان کے آگے کو نکلے ہوئے ہیں, نہ کوئی روحانیت, نہ کوئی چہرے پہ رونق, نہ نور. جیسے آسٹریلین گائے دیکھو آپ, کتنی لمبی, بغیر کوہان کے تھن, اتنے بڑے بڑے, دودھ میں ذائقہ نہیں ہے, دودھ ایسے نکل رہا ہے جیسے سارا دودھ یہی دے گی, لیکن دودھ میں ٹیسٹ نہیں ہے, بالائی نہیں ہے, اور وہی 1 کوالٹی کا دودھ ہے. وہ نام کم وقتوں نے 2 نمبر دودھ کو A1 دیا ہوا ہے, لوگ دیکھتے ہیں A1 کوالٹی, بھائی وہ A2 کوالٹی اچھی ہوتی ہے. تو اتنی لمبے لمبے ان کے بیل بھی عجیب سے, ہمارے بیل کا کتنا خوبصورت کوہان ہوتا ہے, ایسا فیٹ کے بغیر ہی ہوتا ہے, وہ اس میں فیٹ کم ہوتا ہے, گوشت سے بھرا ہوا, ٹکر مارے تو بتا دے کہ تمیز سے بات کرو میرے سے, صحیح ہے نا, ہل چلانے کے کام آئے وہ. تو ایک رونق ہوتی ہے ہمارے جانوروں. بعض لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں سور سے کراس کیا انہوں نے, بہرحال میں یہ دعویٰ نہیں کرتا جب تک میرے پاس اس بارے میں نالج نہ ہو, لیکن منہ ان کے تھوڑے تھوڑے خنزیر جیسے سے ہوتے ہیں. میں یہ دعویٰ نہیں کر رہا کہ سور سے کراس کیا, بھائی میرے پاس نالج نہیں ہے اس بارے میں, لیکن چہرہ ان کا بہرحال تھوڑا تھوڑا مل رہا ہوتا ہے ان سے. ہماری گایوں میں جو ایک چہرے پہ نور ہوتا ہے نا, نور کو میں کیسے ایکسپلین کروں, آپ دیکھیں گے تو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کا عجیب سا بوتھا نکلا ہوا ہے, ان کا صحیح ہے. تو میں وہاں جا کے اب دیکھ رہا ہوں کہ ہماری لوکل گائے, میں نے کہا بھائی یہ تو بالکل ہمارے ہی لگ رہا ہے کہ یہ تو سندھ کی گائے لگ رہی ہے مجھے, یہ سبی کا بیل لگ رہا ہے. سبی کا بیل کتنا خوبصورت بیل ہے یار, کیسے ہائٹ نکالتا ہے, اور گوشت اس کا اتنا مزے کا ہوتا ہے. تو لکڑ ہضم, پتھر ہضم. یہ جو گائیں باہر سے آ رہی ہیں, ان کی نخرے اتنے, ان کو تھوڑی سی گرمی لگ جائے, تھوڑا سا, بہت مسائل ہیں بھائی ان کے ساتھ. تو ہماری گائے وہ لے کے کراس بریڈنگ کرا کے اپنی نسلوں کو ٹھیک کر رہے ہیں, اور ہمیں کیا پہنا دی ہیں, اپنی گائے ہمیں پہنا دی ہیں. اب ہمارے یہاں گوالے یہی لے رہے ہیں کہ دودھ زیادہ ہوتا ہے, دودھ, ابے کوانٹٹی کو مت دیکھو, کوالٹی کو دیکھو اللہ کے بندو. وہاں سے لا کے نا, تو میں بڑا پھیرا ہوں, میں نے کہا مجھے لوکل گائے چاہیے, دیسی گائے, کوئی کراس بریڈنگ نہ ہو, کوئی بھانس ہے, کوئی سکڑ دادا میں بھی کوئی ایسا نہ ہو بیل جو ہے جس سے کراس کروایا گیا ہو, سکڑ دادا میں بھی کوئی ایسا نہ ہو جس سے کراسنگ ہوئی ہو, تو خالص دیسی گائے. خیر, تو حلال جانور پالا کرو, کہنے کا پوری تقریر کا مقصد, اس سے تمہیں گوشت ملے گا, اس کے گوبر کو تم جلا سکتے ہو, کھاد میں ڈال سکتے ہو, بیچ بھی سکتے ہو, کچھ نہیں ہے تو یہ ان لوگوں کو بیچ دو, یہ جو ہر چیز بکتی ہے, ہر چیز بکتی ہے. ایک دودھ والے نے مجھے بتایا, ان کے باڑے میں گیا, وہ کہتے ہیں ہم جب گائے سے دودھ نکالتے ہیں تو جب دودھ بک جائے تو جو دودھ بچ جاتا ہے تو اس کی ہم کریم سے مکھن نکالتے ہیں, مکھن الگ بکتا ہے, مکھن کا گھی نکالیں, گھی الگ بکتا ہے. جب گھی بناتے ہیں تو وہ تھوڑا سا جل جاتا ہے نا نیچے, وہ الگ بکتا ہے, مٹھائیوں والوں کے پاس جاتا ہے. پھر جو ہم پنیر نکالتے ہیں وہ الگ بکتا ہے. کوئی ایک چیز, گوبر الگ بکتا ہے, کوئی ایک چیز ان حلال جانوروں کی ایسی نہیں ہے جو انسانیت کے لیے فائدے مند نہ ہو. اور کہتے ہیں جو گوبر نہ بکے اس کو ہم زمین میں ڈالتے ہیں, اس سے گیس بناتے ہیں, جنریٹر چلتے ہیں, وہ بھی میں نے دیکھے ہیں کنویں, اتنی انرجی وہ گوبر پیدا کر رہے ہیں.
اور جب وہ گیس ختم ہو جاتی ہے تو پھر جو گوبر بچ جاتا ہے وہ عام کھاد سے 10 گنا زیادہ اس میں نائٹروجن ہوتی ہے, وہ بہت زرخیز کھاد بن جاتی ہے. تو اللہ میاں نے اس سے پتہ چلتا ہے یہ جو جھلال جانور ہے نا, سر سے لے کے پاؤں کے کھر تک, یہ کس کے فائدے کے لیے پیدا کیے ہیں؟ انسان کے لیے. اور انسان کہتے ہیں نہیں میں نے یہ نہیں پالنا, کتا پالوں گا میں. کتے کو حفاظت, کتے کا کام ہے حفاظت کرنا, وفاداری کرنا. تو اس سے وہ والا کام لو, حفاظت کا کام لو اس سے. اگر حفاظت کی ضرورت ہے, نہیں ضرورت ہے تو یہ کام بھی مت لو. حدیث میں آتا ہے جس نے کتا پالا روزانہ 1 قیرات اجر اس کا کم ہوتا ہے. سمجھ رہے ہو, بلا وجہ اگر کتا پالا ہے آپ نے شوقیہ, 1 قیرات اجر یعنی پہاڑ کے برابر اجر. ڈیلی آپ کی نیکیاں جو آپ نے کی ہیں ضائع ہوں گی ایک ایک کر کے. تو نہ کتا پالے نہ گھروں میں تصویریں لٹکائیں, جانداروں کی تصویریں. یہ دونوں چیزیں آپ کے اجر کو کیا کرتی ہیں؟ ضائع. تو اس لیے اسلام نے کتوں پر پابندی لگا دی. اب انگریز کی بات سمجھ میں نہیں آتی, کہتے اتنا وفادار جانور. اللہ کو پتا تھا بھائی کتے پالو گے تو بچے نہیں پالو گے تم, تو اس لیے اپنے بچوں کو فوکس کرو. ہاں کتا حفاظت کے لیے رکھو, جیسے کہ لوگوں نے پرندے پالے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کی حفاظت کے لیے. بکریوں کے ریوڑ کی کتے بڑے اچھی حفاظت کر لیتے ہیں. تو سب سے بہتر ہے شوہر پالو یار. خواتین تنہائی کے لیے وہاں بڈھی ہو جاتی ہے نا تو وہ پھر کتے پالتی ہیں, شوہر ہوتا نہیں ہے, شادی نہیں ہوتی, بچے نہیں ہوتے, پوتے نواسے, تو پھر کتے پال کے بڑھیاں گھوم رہی ہوتی ہیں. تو میں جب وہاں امریکہ گیا میں نے اتنی بوڑھیاں اکیلی دیکھی, میں نے کہا کاش یہ شوہر پال لیتی تو آج ان کو کتا پالنا نہ پڑتا. اس شوہر سے ان کو اولاد بھی ملتی, بہویں داماد صاحب پوتے نواسے. وہ نہیں پالی انہوں نے, انجوائے. وہی ہے نا آزاد, ہم آزاد ہیں. وہی جو فیمنسٹ خواتین نے آج کل نعرے لگائے ہوئے, ہم آزاد ہیں, مرد سے آزاد کرا دیا. او بھائی مرد سے آزاد کر کے تو تنہا ہو جاؤ گی, کیا خیال ہے؟ مرد ہی تو ہے جس کی وجہ سے تمہیں اولاد ملتی ہے, تمہیں نان نفقہ ملتا ہے, تمہیں محبت ملتی ہے, تو پھر آگے تمہیں پوتے نواسے ہوتے ہیں, بہویں داماد ہوتے ہیں. تو مرد کو عورت سے اور عورت کو مرد سے. تو مرد اگر کہے مجھے عورت نہیں چاہیے تو تیرا بھی بیڑا غرق ہوگا, عورت کہے مجھے مرد نہیں چاہیے اس کا بھی بیڑا غرق ہوگا. دونوں ایک دوسرے سے آزاد ہو گئے تو یہ تو فطرت سے بغاوت ہو گئی نا. اگر کوئی آدمی کہ میں آزاد ہوں مجھے بیوی نہیں چاہیے, ٹھیک ہے بیٹا, تھوڑے دنوں میں بڈھا ہو جائے گا, پھر کہے گا کاش لوگوں کو دیکھ کے کہے گا یار کیسے ان کے زندگیاں مزے کی ہیں, ان کے خاندان ہیں, کاش میں بھی بیوی کی ٹینشن پال لیتا. میں نے تو ٹینشن سمجھ کے جان چھڑائی تھی اس سے. لوگ ٹینشن سمجھ کے ہی جان چھڑا رہے ہیں نا, یہی ہوتا ہے نا کہ ابے کیا ٹینشن, گرل فرینڈ رکھو بس. تو بھائی یہ ٹینشن آپ کو 20 ٹینشنوں سے نجات دلاتی ہے, خاندان آباد ہوتا ہے اس ٹینشن سے. تو کوئی بات نہیں, ٹینشن سمجھ کے ہی پال لو. یہ ٹینشن چھوٹی ٹینشن ہے, بڑی ٹینشنوں سے بچا لے گی. اگر فرض کر لیں کہ ہم یہ ٹینشن ہے, میرے گھر والے بھی بیان سنتے ہیں نا, پھر مجھے وضاحتی بیان بعد میں دینا پڑتا ہے. تو فرض کر لو کہ اگر یہ کیا ہے, ٹینشن ہے نہیں, بالکل بھی نہیں ہے, لیکن فرض کر لو کہ اگر ہے تو پھر یہ ٹینشن جو ہے نا, یہ سوچو کتنی بڑی ٹینشن ہے یار کہ میری زبان لڑکڑا رہی ہے, اس کا مطلب ہے تو, لیکن فرض کر لو کہ ہے, ویسے ہے نہیں تو. لیکن یہ ٹینشن میرے بھائی گھروں کو آباد بھی کرتی ہے. یہ ٹینشن کتے گھر سے نکال دے گی, گھر میں کیا لے آئے گی؟ انسان لے آئے گی. بیٹے ملیں گے, بیٹیاں ملیں گی, پوتے ملیں گے, پوتیاں ملیں گی, نواسے نواسیاں, سارا پیسہ ہی تھوڑی ہے سب کچھ یار, کہ پیسہ خرچ ہوگا ان کے اوپر, کیا کرے گا ایسے پیسہ بچا کے. گورے نے پیسہ بچایا ہے, میں یہ ولاگ نہیں بنا سکتا وہاں جا کے, کیونکہ وہ کہتے ہیں ہماری سوسائٹی کا نیگیٹو پہلو مت دکھاؤ. میں وہاں جا کے اچھے ہی ولاگ بنا رہا ہوتا ہوں, یہ دیکھو اتنی اچھی سڑک, یہ بھی وہ پازیٹیو چیزیں بھی ہیں سوسائٹی میں نا, تو وہ بھی تو بتانی پڑتی ہیں, نیگیٹو دکھا نہیں سکتے. جاپان میں گیا تو وہاں مجھے منع کیا ہے اولڈ ہاؤس کی ویڈیو نہیں بنانا, یہاں پہ بہت برے حالات ہیں اولڈ ہاؤس کے, ویڈیو نہیں بنانا, بین کر دیں گے آپ کو. تو میں نے کہا بس ٹھیک ہے, اچھی ٹرینیں دکھا رہا تھا میں, دیکھو کتنی زبردست ٹرین ہے. ابے ہماری جو تیز گام ہے نا, ٹھیک ہے 2 نمبر ہے وہ, جب کہتی ہے تو اس سے 6 مہینے بعد نکلتی ہے, اور راستے میں کھڑی ہو جاتی ہے, آگے پٹری ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے تو اس کو جوڑنے کے لیے بندے آئے ہوئے ہوتے ہیں, بہت مسائل ہیں. لیکن میرے بھائی اس تیز گام میں آپ کو یہ تو پتہ ہے نا, اپنی نانی سے ملنے جا رہا ہوں, اپنے پوتوں سے ملنے جا رہا ہوں, کوئی بات نہیں کل پہنچ جائیں گے, پرسوں پہنچ جائیں گے, اپنا خاندان ہے. وہ فون کر کے پوچھتے بھی رہیں گے نانا کہاں تک پہنچے آپ, کہتے بیٹا ابھی تک جہلم میں ہی پھنسا ہوا ہوں, ٹرین چل ہی نہیں رہی ہے. کوئی بات نہیں نانا, ہم اس غم میں ہم آپ کے ساتھ ہیں. 50-50 میں دکھایا جاتا تھا کہ لاہور میں بچوں کے اسکول کی چھٹیاں ہوئیں, وہ ٹرین میں بیٹھے, کراچی میں سمر ویکیشن گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے کے لیے کراچی آ رہے تھے وہ. تو وہ ٹرین جب کراچی پہنچی ہے نا تو بچے بڑے ہو چکے تھے.
وہ بچوں کے نیکر چڑیاں بن چکے تھے. اور ایک جوان آدمی لاہور سے سوار ہوا تھا جو ان کا باپ تھا کہ میں بچوں کو کراچی لے کے جا رہا ہوں. جب وہ کراچی پہنچا تو وہ باپ بوڑھا ہو چکا تھا. کہتے ہیں کھڑکی سے ہاتھ باہر نکالا, بیٹا کراچی آ گیا؟ انہوں نے کہا آ گیا, اور یہ کہا اور مر گیا. یعنی اس کا مطلب تھا یہ اب اس کی عمر پوری. تو ایسی تھکی ہوئی ٹرینیں ہیں, لیکن باپ دادا تو ہیں نا. تو خالی یہ مصنوعی زندگی, ٹرینیں اچھی اور جہاز اچھے اور یہ اچھے اور وہ اچھے, یہ ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے, سوسائٹی کا پازیٹیو چہرہ ہے. سکون کے لیے اتنا کافی نہیں ہے میرے بھائی, سمجھ رہے ہو؟ اتنے بڑے گھر ہیں نا ان لوگوں کے, انگریزوں کے, اتنے خوبصورت گھر ہیں, اور گھر میں جاؤ ایک بڈھا بیٹھا ہوا ہوگا بس. یار تو سارا دن اکیلا. نہیں اکیلا نہیں ہوں, میرے ساتھ کتا ہے میرا. خدا کی قسم ایسے کچھ لوگ ہیں جو گاؤں دیہاتوں میں ان کا ایک خاندانی نظام ہے, وہ خوش ہیں, لیکن میجورٹی کا تو یہی حشر ہو گیا. یار تم اس کے ساتھ کیسے سروائیو کر رہے ہو یار. بیٹا کہاں ہے؟ وہ سال کے بعد آتا ہے کبھی ملنے کے لیے, وہ بھی ایک آدھ بیٹا ہوگا, وہ بھی کسی کا بیوی سے ہے, کسی کا گرل فرینڈ سے ہے, پوچھتا ہی نہیں وہ. عجیب نظام ہے یار. خیر کہاں چلے گئے ہم, بہت دائیں بائیں نکل جاتا ہوں میں. تو میں اب کیا بات کر رہا تھا کہ تصوف کی بات کر رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کا کام تزکیہ بھی ہے. تزکیہ کا مطلب پاک کرنا. کیا مطلب ہے تزکیہ کا؟ یعنی ظاہری طہارت بھی اور باطنی طہارت بھی. ظاہری طہارت تو یہی ہمیں طہارت کے حکام بتائے, کتے مت پالو بدبو ہوگی. یہاں سے میں نے بات شروع کر دی, کتا برتن میں منہ مار دے تو برتن کو دھو 3 دفعہ. یہ گندا ہے, یہ اس کا لعاب گندا ہے. کتا پاک ہوتا ہے, خوب سمجھ لو. کتا باڈی پہ لگ جائے تو نماز ہو جاتی ہے, لیکن کتے کا تھوک لگ جائے تو نہیں ہوتی نماز, اس کو دھونا پڑے گا آپ کو. اور ابھی تک تو سائنس وائز کا کچھ نہیں ہے, ہو سکتا ہے سائنس تحقیق کر کے بتا دے کہ اس کے تھوک میں کتنی بیماریاں ہیں. کوئی سائنس بھی تو ایک جگہ تھوڑی اسٹیبل ہے, وہ تو تبدیل ہوتی رہتی ہے نا. ہو سکتا ہے آج سے چند سال کے بعد, 100 سال کے بعد, 50 سال کے بعد تحقیق سے ثابت ہو جائے کہ انگریز جو کتے کی زبان کو چاٹتے ہیں یہ کتنے جراثیم اپنے اندر لے کے جا رہے ہیں اور کتنی گندگیاں لے کے جا رہے ہیں. تو خیر اچھا چلیں, وہ تحقیق ہے تو پھر دیکھ لیں گے اس کو. خیر تو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یزکی, تزکیہ کریں گے. تو تزکیہ کہتے ہیں پاک کرنا. بس میں موضوع کو جلدی سے سمیٹ رہا ہوں. اب پاک کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ظاہری طور پر پاکی کے حکام اور باطنی. باطنی پاکی کیا ہے؟ دل سے شرک نکالنا, دل سے دنیا مردار کی محبت نکالنا, دل سے یہ جرثومہ نکال دینا کہ میری عزت زیادہ ہوگی یا میرے پاس پیسہ زیادہ ہوگا تو میں کامیاب ہوں گا. نا 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 نا, یہ تو دنیا کی محبت کے گٹر ابل رہے ہیں. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے جیسے اللہ کی محبت کے چشمے ابلتے ہیں نا بعض لوگوں کے دلوں سے, تو دنیا کی محبت کے گٹر ابلتے ہیں بعض لوگوں کے دلوں سے. اتنی اس مسافر خانے سے ان کو عشق ہوتا ہے کہ کہتے ہیں اللہ والوں کو ان کے پاس بیٹھنے سے اسمیل آتی ہے کہ ایک فنا ہونے والی چیز ہے, ایک ختم ہونے والی چیز ہے. آپ نے بچپن سے دیکھا ہوگا نا, کچھ بچے سخی ہوتے ہیں, کچھ کنجوس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. تو وہ کنجوس کتنے برے لگتے ہیں, چونی اٹھنی سنبھال کے رکھی ہوئی ہے, خرچ نہیں کر رہے, کسی کو دے نہیں رہے. ایک خاتون تھی نا, رہتی تھیں, انہوں نے کہا اپنے بیٹے سے, جا میرے بیٹے, جا میری بچی, جا پڑوسن کے ہاں سے چینی لے کر آ. وہ پڑوسن کے ہاں گئی, آ کے کہنے لگی امی وہ چینی نہیں دے رہی ہیں, چل جا وہاں لے کر آ چینی, چائے میں ڈالنی ہے چینی, وہاں سے لے آ. وہ وہاں گئی, جی امی وہ کہہ رہی ہیں نہیں ہے چینی, وہاں سے لے کر آ, وہاں سے بھی نہیں ہے. کم بخت, کتنے کنجوس نالائق, چینی نہیں دے رہے, چل اپنے ڈبے سے نکال کے لے آ. تو اب بتاؤ یہ دنیا کی محبت ہے یا نہیں ہے؟ جب آپ کو پتہ چلے گا کوئی عورت اتنی کنجوس ہے, اپنے گھر میں ڈبہ رکھا ہوا ہے, چینی استعمال نہیں کر رہی کہ خرچ نہ ہو جائے, ادھر ادھر سے بھیک مانگ رہی ہے, تو گھن نا ایسے لوگ سے ہیں بھائی. یار کیسے کنجوس ہیں یار, ہر جگہ کھانے پہنچ جاتے ہیں, کھلاتے کبھی ہیں نہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ بھی ایک گندگی ہے, بخل, کنجوسی. تو اسی طرح یاد رکھو دنیا کی محبت بھی ایک گندگی ہے. اس چینی والی کو ہم کیوں ملامت کر رہے ہیں, کیوں ہنس رہے ہیں اس کی بات سن کے؟ بھائی چینی ہے, ختم تو ہونی ہے یار, نہیں استعمال کرے گی کیڑے پڑ جائیں گے اس میں. تو استعمال کر لو, پھر ختم ہو جائے تو پھر اڑوس پڑوس سے مانگ لینا. کیا چینی کے ڈبے سے دل لگا کے بیٹھی ہوئی ہے, پورے محلے میں اپنے آپ کو ذلیل کر لیا بھیک مانگ مانگ کے, اور یہ ڈبہ نہیں کھل رہا. ہم اس ہنس رہے ہیں کہ کتنی کنجوس. ہماری حالت بھی دنیا کے ساتھ یہی ہے بھائی, ختم ہونے والی چیز ہے, فنا ہونے والی چیز ہے, اور کبھی بھی نہیں پتا کب ہماری گاڑی ہم سے چھن جائے, کب ہماری زندگی چھن جائے, کب اس مکان سے ہمارا جنازہ اٹھے, کب پھٹے پہ لٹایا جائے, غسل دیا جائے,
اور کب ہمیں قبر کے اندر من و مٹی ڈال کے واپس آ جائیں. اس کے باوجود دنیا سے محبت دیکھو, میں اور میری پراپرٹی, میرا پیسہ, میرا بزنس, میری گاڑی, میں یہ کرتا ہوں, میں اتنا کما لیتا ہوں. یہ کیا ہے؟ یہ ہے گھٹیا سوچ. یہ کیا ہے؟ جیسے کوئی بچہ کھلونوں سے کھیل رہا ہو اور میری گاڑی میری گاڑی میری گاڑی کر رہا ہو, تو بڑے ہنستے ہیں کہ نہیں ہنستے؟ کہتے ہیں یہ چابی والی گاڑی کو کیا بول رہا ہے؟ میری گاڑی میری. مجھے یاد ہے یار, میں پہلے بھی یہ واقعہ سنا چکا ہوں. ہمارے ماموں مرچنٹ نیوی میں ہوا کرتے تھے, اللہ ان کی عمر میں برکت دے. تو میں چھوٹا سا تھا, میری عمر 8-10 سال ہوگی. تو خط پہلے لکھا کرتے تھے, تو وہ باہر ملک میں تھے. مجھے خط آیا کہ کیا چاہیے. میں نے لکھا میرے لیے ایک موٹر سائیکل لے کر آنا. تو جب آئے نا, ان کا شپ جب کراچی سے لگا تو وہ آئے خالی ہاتھ. میں نے کہا میرے لیے آپ نے کہا تھا کیا لانا؟ میں نے خط میں لکھوایا والدہ سے کہ موٹر سائیکل. تو انہوں نے کہا میں لے آیا ہوں موٹر سائیکل, جہاز پہ کل لے کر آؤں گا. میں بڑا خوش یار. بائک, حالانکہ 9-10 سال کی عمر میں کہاں بائک چلانی آتی ہے انسان کو. میں نے 13 سال میں سیکھ لی تھی بائک اور گاڑی بھی. یہ نہیں پوچھو کس کی گاڑی پہ سیکھی, خیر.